आफियत दे मेरे मौला, आफियत मौला। मुआशरा हो, घर हो मेरा, अमन का गहवारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक की रहमत से हमारा ये प्यारा प्यारा मदनी चैनल ज़बरदस्त प्रोग्राम लेकर आपके पास आता है। कई लोग दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों के मुख्तलिफ़ शहरों में मदनी चैनल के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग मदनी चैनल्स के साथ कनेक्ट होते हैं, देखते हैं, और हम कोई ना कोई टॉपिक ऐसा लाते हैं जिसमें एक सीखने का मौका मिले, तरबियत हो, कुछ मदीने की बातें हों, कुछ मदीने की यादें हों, कुछ हज की बातें हों। तो जी हाँ, आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है मुबारक सफ़र की यादें। तो ये मौजू ही ऐसा है कि दिल को बेचैन कर देता है कि मुबारक सफ़र की यादें। तो यादें तो हर बंदा अपने हिसाब से याद तो कर ही सकता है ना। जिसको जब सआदत मिली, हज की मिली, उम्रे की मिली, इसी साल मिली, गुज़िश्ता सालों में मिली, और अच्छा बज़ाहिर नहीं मिल सकी, अल्लाह की रहमत है। आने वाले साल क्या पता हज की सआदत मिल जाए। उम्रे का सुना है कि जो उम्रे के ज़ायरीन हैं, मुंतज़िर हैं, वो भी तैयारियां शुरू कर रहे हैं। जिन जिन के नसीब में होगा वो काबतुल्लाह शरीफ का दीदार करेंगे, मदीना मुनव्वरा हाज़री देंगे, और वहाँ के सफ़र की तो क्या ही बात है। जब ज़ायरीन हज का सुनते हैं, ज़ायरीन तैयबा का सुनते हैं, और तवाफ़ खाना काबा की बातें सुनते हैं, तो इस वक्त भी आज हमारे प्रोग्राम में मैं चलें उन खुश नसीब, बहुत सारे खुश नसीब हैं, उन खुश नसीबों में दो खुश नसीब आज प्रोग्राम में भी हमारे साथ हैं जिन्हें अल्लाह की रहमत से हज की सआदत मिली। तो हमारे मोहम्मद वसीम मदनी अत्तारी, माशाल्लाह वसीम भाई, बहुत बहुत हज मुबारक आपको। सआदत हज मिली, सफ़र हज मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या ही बातें हैं। तो आपसे भी मुबारक सफ़र की कुछ यादें सुनेंगे ये, और साथ ही साथ हमारे मोहम्मद रज़ा अत्तारी मदनी, अल्लाह पाक की रहमत से इन्हें भी हज की सआदत मिली। अल्लाह पाक कबूल फ़रमाए, हज मबरूर अता फ़रमाए, और मकबूल जो हज की निशानियां हैं तो अल्लाह पाक अपना करम फरमा दे। मेरे पसंदीदा नात ख़ानों में माशाल्लाह अदनान शेख भाई, मरहबा, आपने टाइम निकाला। तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, आज आपने अव्वल ताख़िर हमारे साथ रहना है, अच्छी अच्छी नीयतों के साथ रहना है। अल्लाह आपको भी, मुझे भी, हम सबको अल्लाह हज की सआदत नसीब फरमाए। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन,
جن کو سفر حج ہوا یا سفر مدینہ، جب بھی اشعار اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو اپنے اپنے تصورات، اور واقعی وطن میں دل گھر پہ لگتا نہیں، وہی مناظر، وہی باتیں گھومتی ہیں. تو اللہ پاک سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے. اللہ پاک بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے. آمین آمین. جسم تو آپ کا یہاں آ گیا، دل، روح، قلب بس وہیں پر رہ گیا. ایسا ہی ہے حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکہ پاک اور مدینہ پاک، مکہ المکرمہ، مدینہ پاک، یہ دونوں مقامات ہی ایسے ہیں، اور سفر حج کا معاملہ ہی کچھ ایسا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان یہاں آ تو جاتا ہے، لیکن اس کا دل، اس کا ذہن، اس کی سوچ، خیالات سب وہیں پہ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقدس مقامات کی زیارت ہم سب کے مقدر میں بار بار لکھ دے، کیونکہ یہ وہ مقدس مقامات ہیں کہ جن کی زیارت کر کے نا، ایک ہوتا ہے نا کہ انسان دنیا کے کسی مقام کی زیارت کر لے، جا کر دیکھ لے تو کہتا ہے کہ ہاں میں نے دیکھ لیا، بس کافی ہے. ایک بار دیکھنے سے چاہت جو ہے نا انسان کی ختم ہو جاتی ہے کہ میں نے فلاں خوبصورت مقام دیکھ لیا، میں نے فلاں خوبصورت مقام دیکھ لیا. لیکن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ وہ مقدس مقامات ہیں کہ جن کی زیارت کرنے والے کے دل میں ان کی چاہت اور ان کی لگن اور ان کی تڑپ یہ مزید بڑھ جاتی ہے. کیا بات. اور اس کا دل جو ہے نا وہ ہر وقت ہی اس طرف رہتا ہے کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پھر مکہ مکرمہ بلا لے، پھر مجھے مدینہ منورہ بلا لے. میں کعبہ مشرفہ کی سمجھ لیں گے جب بھی زیارت کرتے ہیں، ہم جب بھی زیارت کرتے ہیں، اور کئی مرتبہ عمرے کے موقع پر اور دیگر مقامات پر مسجد الحرام شریف جانا ہوا، کعبہ مشرفہ کی، ہر بار زیارت کا ایک لطف الگ ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہر بار کیفیت الگ ہوتی ہے، انسان کی ایک کیفیت بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگ جاتی ہے. اور اسی طرح اگر مسجد نبوی شریف جاتے ہیں تو بس سمجھ لیں گے سب سے بس پہلا ٹاسک یہ ہوتا تھا بس گنبد خضرا نظر آ جائے، گنبد خضرا نظر آ جائے، گنبد خضرا نظر آ جائے. اور ہر بار ہی یہ کیفیت ہوتی ہے، یعنی ہر بار ایک نیا لطف، ایک نیا مزہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مقدس مقامات میں ایک ایسی کشش رکھ دی ہے اور ایک ایسی برکت رکھ دی ہے نا کہ انسان کی کیفیت جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہاں جا کر بندے کے ذہن میں بس یہی خیالات آتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کروں، اپنے رب کو راضی کرنے کی طرف لگا رہتا ہے. سبحان اللہ. بس میں اس بارے میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج مقبول کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار باذوق حاضریاں عطا فرمائے.
مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، واقعی جس نے جب بھی سفر کیا، جب یہ سنتے ہیں تو واقعی کیفیت ہوتی ہے کہ مدینہ چھوٹ گیا۔ واقعی ایک عاشق کا کلیجہ پھٹتا ہے جب مدینے سے جدائی ہوتی ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ الحمدللہ عاشقان رسول عشاق تو کون سے دور میں نہیں، کون سے زمانے میں نہیں، صدیاں گزر گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے، ان کے عاشق، ان کے چاہنے والے، مدینے سے محبت کرنے والے، اپنے اپنے انداز، اپنے اپنے عشق کے معاملات۔ لیکن جو موجودہ دور ہے، یہ جو کرنٹ دور چل رہا ہے، اس دور میں عاشق مدینہ، سچے عاشق رسول، قبلہ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ، آپ کا کیسا عشق، کیسی محبت، کیسی لگن، کیسی تڑپ کہ آپ کا یہ شوق مدینہ، یہ محبت مدینہ، یہ آپ کی ایک کیفیت سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں دلوں میں منتقل ہو گئی ہے۔ کیا رقت ہوتی ہے امیر علیہ سنت کے ساتھ۔ الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے میں عرض کروں گا، سن 2001 میں چل مدینہ کی سعادت ملی تو ادب کے جو معاملات ہیں، جو عشق کے معاملات ہیں، اس سرزمین کا ادب، پھر طواف کرتے ہوئے کیفیت کہ کسی کو کاندھا بھی نہ لگ جائے، کوئی ٹچ بھی نہ ہو جائے، پھر اس جگہ کی ادب، برکتیں، کعبہ سامنے، تو واقعی اس مبارک سفر میں ولی کامل کا ساتھ ہو، مرشد کامل کا ساتھ ہو، ایک عاشق مدینہ کا ساتھ ہو، ایک با ادب ہستی کا ساتھ ہو، تو پھر کیا کہنے۔ تبھی تو چل مدینہ کے قافلے کی اپنی ایک بہاریں ہیں۔ لیکن امیر علیہ سنت کی صحت کے معاملات، سیکیورٹی کے معاملات، تو اب اتنا بڑا قافلہ بظاہر نہیں جا پاتا، لیکن مدنی چینل بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ امیر علیہ سنت کے وہ حج کے مناظر، وہ جو ہے سفر مدینہ کے مناظر، یہ ویڈیو کے ذریعے ریکارڈ ہو گئے، اور یہ دنیا دیکھتی ہے کہ یہ 1981 میں جب یہ عاشق رسول نے دعوت اسلامی بنائی اور جب لے کر چلے، تو میری پیدائش 71 کی، تو 81 میں تو میں 10 سال کا تھا، تو ہمارے بھی گھر میں وہ ماحول نہیں تھا، یہ چھوٹے تھے۔ جب گھر میں سے کوئی بوڑھا، پہلے تو بوڑھے جاتے تھے کہ ضعیف، کوئی 60-70 کے ہو گئے، نانا دادا بوڑھے کوئی اس طرح کے کہ وہ حج پر جا رہے ہیں، اور پورے محلے میں، خاندان میں، برادریوں میں کوئی 1-2 لوگ گئے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں جا رہے ہیں، بس حج پر جا رہے ہیں یہ۔ تو اب خوش ہوتے تھے، ہنستے ہنستے جاتے چھوڑنے کے لیے، ہنستے ہنستے لے کر آتے۔ لیکن یہ 1981 کے بعد اس دور کے اندر کی میں بات کروں گا، اور بھی ہوں گے، لیکن ظاہری طور پر جو ہم نے دیکھا کہ ایسی کیا چینج آئی کہ مدینے جاتا ہے بندہ تو روتے روتے جاتا ہے، حج پر جاتا ہے تو روتے روتے جاتا ہے، اور جب پلٹتا ہے تو روتے روتے پلٹتا ہے۔ وہاں بھی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آج دلو جان مدینے میں چھوڑا زبونی میں، دلو جان مدینے اب جینا یا مجھ کو دشوار نظر آئے، اب جینا یا مجھ کو دشوار نظر آئے، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، بس یاد
لگی پھر یاد نہیں کیا انوار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر میرے مدنی چینل کے ناظرین، بس یہ دعا کرتے رہیں، یہ نصیب پر ہے، بلاوے پر ہے، یہ عرض کرنا بھی تو سعادت ہے، مدینے کے لیے تڑپنا بھی تو سعادت ہے، کعبۃ اللہ شریف کے لیے تڑپنا بھی تو سعادت ہے۔ تو یہ بھی تو کیفیت ہی ہے نا کہ ہماری توجہ دنیا کے مناظر کی طرف نہیں ہے، لندن و پیرس جاپان کی طرف نہیں ہے، دنیا کے مناظر دیکھنے کی طرف نہیں ہے کہ بس کعبہ دیکھیں، کعبے کو دیکھنا بھی ثواب، سبز گنبد کو دیکھیں کہ سبز گنبد کو دیکھنا بھی ثواب، آقا کی بارگاہ میں حاضری دیں کہ وہ شفیع روز محشر ہیں، غم کے ماروں کے غم گسار ہیں، ہمارے آقا ہیں، اپنے غلاموں کی فریاد کو سنتے ہیں، اور جب مدینے بندہ جاتا ہے تو دل ہی دل میں جو ہے نا اپنا حال عرض کرتا رہتا ہے، زبان سے نہ بولے تو وہاں تو اشکوں کے ذریعے بات ہوتی ہے، وہاں تو دل کی کیفیات بس آقا جانتے ہیں کہ یہ غلام میرا آیا ہے اور کیا کیفیت ہے۔ اور کر کے ستم اپنی جان پہ قرآن سے چاہوں سن کر میں کر کے ستم اپنی جان پہ میں کر کے ستم اپنی جان پہ قرآن سے چاہوں سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے آنکھ بنا شرم سے پانی پانی کیا کرے نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس میں نکوکار کے پاس میں کر کے ستم اپنی جان پہ میں کر کے ستم اپنی جان پہ قرآن سے جانوں کا سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے ایک
के दरबार के पास हाजिर दौलत में गदा हाजिर दौलत में गदा सार तवज्जो फरमाए मोहताज नज़र से हाल मेरा मोहताज नज़र से हाल मेरा सरसार तवज्जो फरमाए सरसार तवज्जो फरमाए मोहताज नज़र से हाल मेरा सरसार तवज्जो फरमाए मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, मुबारक सफ़र की यादें। जिसने जब भी सफ़र किया ये बातें सुनते हैं, इस तरह के कलाम सुनते हैं, वो बातें यादें ताज़ा हो जाती हैं। जो हज की तैयारियां थी और कैसे ये दिन गुज़र गए, क्या कहेंगे? वसीम भाई ने फरमाया ना कि पहली बार हो कि जितनी बार भी हो, वो हर बार ऐसा लगता है कि जैसे कोई नया है। सैयदी अमीर अहले सुन्नत का पहला सफ़र हज बड़ा ज़बरदस्त था, और यूँ कह लें कि अमीर अहले सुन्नत ने जो फिर रफ़ीकुल हरमैन तहरीर फरमाई और स्पेशली दावत इस्लामी के तहत जो हज तरबियती इज्तिमात का सिलसिला रहता है, तो यहाँ से तैयारियाँ जो आप फरमा रहे हैं ना, ये बहुत कुछ मिल जाता है अल्लाह पाक की रहमत से कि तैयारियाँ किस अंदाज पे की जाएँ, कैसे की जाएँ, क्या हो। और फिर जाने के बाद भी ज़ाहिर है कि यूँ कह लें कि हम कभी यूँ हम साथ ही थे वसीम भाई के, हम एक आपस में डिस्कस कर रहे होते थे कि यार माशाल्लाह इन्होंने भी मदनी है, आलिम दीन है वसीम भाई, तो हम पढ़ा है, फिर रफ़ीकुल हरमैन का मुताला भी हुआ, फिर और दिगर जैसे मुफ्ती अली असगर साहब की किताब 27 वाजिबात हज उसका मुताला भी हुआ, और भी फतावाजात का मुताला हुआ। इस सब एक तरफ, मगर उन यादों में जो एक याद है ना, वो है प्रैक्टिकल। सही। जब तक आप प्रैक्टिकल किसी चीज़ के अंदर नहीं जाते तब तक उसकी गहराई, उसकी डेप्थ का नहीं अंदाज़ा होता। और मसाइल एक पढ़ना और एक मसाइल मतलब जिस मसाइल को पढ़ा गया उन्हीं मामलात का शिकार हो जाना, मतलब उसी मामलात को इख्तियार कर लेना, तो उसमें एक है बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और जो कुछ पढ़ा था कई मामलात में, तो ज़ाहिर कि कदम कदम पर दावत इस्लामी का एहसान अज़ीम है कि यूँ कह लें कि फ़र्ज़ हज मेरा हज बंदा करता है उमूमन तो एक आध बार ही उमूमन करता है, मगर ये एहसान है कि उसने दावत इस्लामी ने हमें मुफ्तियान किराम और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत जैसी एक बहुत बड़ी अजीम नेमत अता फ़रमाई। ये बहुत बड़ी नेमत, उसका अंदाज़ा वहाँ जाकर और ज़्यादा यूँ हुआ कि अल्लाह पाक की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदनी उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम, इवन के ख़ुद मुफ्ती अली असगर साहब, मुफ्ती सईद साहब वगैरह दीगर, ये ऑन इस तरह कनेक्ट थे कि बिल्कुल आप मैसेज करें तो कुछ देर बाद रिप्लाई हो। ना सिर्फ ऐसा नहीं कि मुझे या इनको, कोई भी हो, यानी वो ग्रुप बना हुआ था, उसमें जो भी मैसेज कर रहा है तो जो अवेलेबल हैं वो फ़ौरन माशाअल्लाह बर वक्त जो है ना वो रहनुमाई का सिलसिला। तो कई मकामात के ऊपर पढ़ा था, बाज़-औक़ात नहीं वो आ रहा, अच्छा सिचुएशन जो पढ़ी थी उससे जो सामने वाली आ रही है वो डिफरेंट नज़र आ रही है, तो अब वो पूछना, बाज़-औक़ात कई कुछ वीडियोस मैं बना रहा था तो वो सेंड कर रहा था, कुछ इन्होंने वीडियोस बनाई सेंड की, भाई अब ये मसला हो गया, अब कैसे देखेंगे, तो उसका बर वक्त रिप्लाई आ जाना। और माशाअल्लाहुल करीम ये बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि दावत इस्लामी का ये एहसान है कि जाने से पहले की तरबियत प्रैक्टिकली हज तरबियत इज्तिमा होना, फिर अमीर अहले सुन्नत की रफ़ीकुल हरमैन, ये तो बेहतरीन दोस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये किताब आपके मोबाइल में भी हो, टैबलेट में भी हो, आपके हाथ में भी हो, बिल्कुल ये होनी चाहिए। फिर इसके अलावा इन तमाम तर चीज़ों के साथ साथ फिर ऑनलाइन जो है ना वो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत या मदनी उलमाए किराम की हमारी रहनुमाइयों का सिलसिला होना, सिर्फ अहकाम हज के ताल्लुक़ से ये इतनी रहनुमाई थी, इवन के एक वक्त ऐसा हुआ कि रात तकरीबन पाकिस्तान का 1:30-2 बज रहा होगा, तो वो मसला था कि मुफ्ती साहब डिस्कस करनी है। अब मैसेज किया मुफ्ती साहब को, रिप्लाई कुछ मुख्तसर आया,
اس کے بعد کچھ اور سوال کی رپلائی نہیں آ سکا. پھر کال کی رات کو تقریباً پاکستانی 1:30 یا 2 بج رہے تھے. اس وقت مفتی علی اصغر صاحب سے کال پہ بات کر کے مسئلے کو حل کیا. نہیں یہاں تو ظاہر آرام مفتیان کرام کو صبح دارالافتاء ہے, سارے معاملات ہیں, مگر مفتی صاحب نے ایزیلی پورا مسئلہ سنا, سمجھا, پھر ڈسکس ہوئی. تقریباً کو 15-20 منٹ بات ہوئی ہوگی مفتی صاحب سے, تو وہ ایک مسئلے کے اوپر. تو اتنی ڈیپتھ کے اندر الحمدللہ مفتیان کرام کا تسلی بخش رپلائی کرنا, جواب دینا, رہنمائیاں کرنا, کی دعوت اسلامی کی ایک سمجھ لیں کہ بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے. ورنہ لوگ جس طرح کی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, یعنی ایک جملہ ہے, یہ نمازوں میں بھی ہوتا ہے کہ یار اللہ معاف کرے گا, پانی نہیں آ رہا نا گھر کے اندر, تیمم کر لو اللہ معاف کرے گا, پڑھ لو نماز. اور بھائی کیسے پڑھ لیں, آپ کے گھر میں نہیں آ رہا, آس پاس میں جائیں تو صحیح, نکلے تو صحیح. ایسا تھوڑی کہ پانی نلکی میں نہیں آ رہا تو پینے کے لیے بھی نہیں ہے. تو اب اسی طرح کی چیزیں حج کے معاملات میں بھی دیکھیں, یار یہ چھوڑ دو وہ معاف ہو جائے گا, معاف کر دیں گے. ارے بھائی کیسے ہو جائے گا؟ آپ نے طواف کے معاملات کے اندر, یعنی کہ کئی معاملات کے اندر نہیں. اچھا طواف ہے, اب الحمدللہ طواف کرنے کی سعادت تو دنیا کر ہی رہی ہوتی ہے. وہ ایک واقعہ ہے جی, کوئی بزرگ گئے, اور مطلب بزرگ سے مراد بڑی عمر والے. انہوں نے کہا بھائی کیا کیسے حج ہوتا ہے؟ بولا جیسے لوگ کر رہے ہیں ویسے تم کرتے رہنا. ٹھیک ہے بھائی. وہ پہنچے مطاف کے اندر, لوگ طواف کر رہے تھے, وہ بھی شروع ہو گئے. صبح ہو گئی سے شام ہو گئی, طواف بھی نہیں ختم ہو رہا. ظاہر طواف تو نمازوں کے دوران رکتا ہے, اس کے علاوہ پھر شروع ہو جاتا ہے, وہ پھر شروع ہو جائیں. تو بولے بھائی یہ کسی کو انہوں نے روک کے پوچھا کہ یہ لوگ رکیں گے کب؟ بولا ہوا کیا ہے؟ کہا تھا میں جو تو کہا تھا جیسے لوگ کر رہے ہیں ویسے ہی کرتے رہنا, میں تو صبح سے لے کے شام تک تو طواف ہی کر رہا ہوں. کہہ رہا بھائی اس کو 7 چکر کا جو ہے نا وہ ایک طواف ہوتا ہے, یہ تو کہہ رہا پتہ نہیں میں نے کتنے لگا لیے. یہ تو ہم نے سنی بھی بات تھی, میرے ساتھ پریکٹیکلی ہوا. میں مطاف کے اندر بیٹھا ہوا تھا, ایک بندے آ کے کہتا ہے کہ وہ نفلی طواف ہم کتنے کر لیں؟ میں نے کہا جتنے چاہے کر لیں. تو نہیں کہہ رہا میں نے 7-8 کر لیے ہیں. ماشاء اللہ, ابھی تو آپ آئے ہو میرے ساتھ, ابھی تو آپ آئے ہو, اتنی جلدی کیسے کر لیے؟ رش بھی تھا. کہہ رہا نہیں ہے, ایک گھما ایک طواف ہو گیا, پھر ایک گھما پھر ایک طواف ہو گیا. وہ بھائی وہ تو ایک گھومے تو ایک چکر تھا, وہ 7 چکر گھومو گے تو ایک طواف شمار ہوگا. کہ اچھا پھر تو میرا ایک ہی ہوا. تو وہ بیچارے وہ ہر چکر کو ایک نفلی طواف سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ریئلٹی کے اندر چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. تو ہمارے ساتھ جو گروپ میں تھے ان کے ایسے تاثرات وسیم بھائی کے پاس بھی ان کو بھی سننے کو ملا, اور مجھے بھی ملا کہ وہ ہمارے لیے کہہ رہے تھے وسیم بھائی, کیونکہ وسیم بھائی ماشاء اللہ رہنمائیوں کا سلسلہ جاری رکھتے تھے. کہتے یار اگر آپ لوگ نہیں ہوتے نا تو شاید پتہ نہیں ہمارا حج بھی ہوتا یا نہیں ہوتا. اس طرح کہتے ہیں اتنی چیزیں سیکھنے کو ملی, اتنی چیزیں باتیں پتہ لگی, ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے تھے, پتہ بھی نہیں ہوتا. تو یادیں تو سب سے پہلا تو یہ جو کام بھی کرنے جا رہے ہیں مبارک سفر ہے, اور اللہ بار بار نصیب فرمائے, جب بھی نصیب فرمائے. مسائل کا سیکھنا بہت ضروری ہے, چاہے وہ عمرے کے لیے جائیں یا حج کے لیے جائیں, مگر مسائل کا سیکھنا بہت ضروری ہے. اور مسائل اگر آتے ہیں اس کانفیڈنس میں رہ جانا, یار مجھے تو آتا ہے, میں اتنی دفعہ ہو کر آ گیا ہوں. ایسے لوگ جو کئی سالوں سے جا رہے ہیں مگر غلطیاں ان سے بھی ہو جاتی ہیں. بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین سے کہ سال میں 2 دفعہ عید کی نماز پڑھتے ہیں نا, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. مرد حضرات مسجد میں آ کر اور برسوں سے پڑھتے آ رہے ہیں, جب سے ہوش سنبھالا عید کی نماز پڑھتے ہی ہیں. ایک تعداد ہے شاید جو ہر سال بھول جاتے ہوں گے کہ کب وہ تکبیر کے نہیں اور کب کیا ہے, کب اس میں جانا ہے رکوع میں. تو حج تو ویسے ایک معاملات ہیں. وسیم بھائی جیسے یہ رضا بھائی بتا رہے ہیں نا, میں بھی بنگلہ دیش سفر پہ تھا, تو وہاں سے واپسی میں حاضری نصیب ہوئی, الحمدللہ عمرے کی سعادت ملی. تو میں عمرہ کر رہا تھا, طواف ہو چکا تھا, صفا مروہ کی سعی کرنی تھی. تو صفا مروہ میں یہ ہے کہ صفا سے مروہ 1 چکر, مروہ سے صفا دوسرا یوں کر کے یہ 7 ہوتے ہیں. تو اب وہ وہی والی بات ہے کہ پڑھنا اور ہے, پریکٹک اور ہو رہے, جیسے رضا بھائی فرما رہے ہیں. تو ایک نے کہا کہ یار وہ ہمارے جو ہے نا وہ چکر تو اتنے ہو چکے ہیں. میں نے بولا کتنے ہو گئے آپ کے؟ تو بولا صفا سے مروہ, مروہ سے صفا یہ 1 ہوا ہے. تو اس طرح ہم نے 5 تو کر لیے, 2 رہ گئے ہیں ہمارے, یعنی جو ہے 7 کرنے. اب یوں دیکھا جائے تو ان کے 14 چکر ہو گئے ہوئی ہے. تو کئی ایسی غلطیاں ہیں کہ واقعی ایک تو کتاب پڑھنا اپنی جگہ پر ہے اور پریکٹیکل یہاں سیکھنا اور ہے, لیکن جب وہاں اترتے ہیں نا بہت سارے معاملات, سفر کی تھکان بھی اور یہ بھی. اچھا ایک اور چیز وسیم بھائی کہ جیسے علم دین کی کمی, یہ تو واقعی دیکھی جاتی ہے, ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہوں گے. تو ایک تو کسی عاشق رسول تجربے کار حاجی کا ساتھ ہونا یہ بہت ضروری ہے. بہت ضروری. دوسرا یہ ہے کہ
کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جیسے حج سے فارغ ہو گئے، حج سے پہلے تو پھر بھی کیفیت رہتی ہے کہ حج کرنا ہے، لیکن جیسے ہی مینا، عرفات، مزدلفہ اور حج وغیرہ سے فارغ ہوئے، تمام معاملات سے طواف الزیارہ بھی کر لیا، یہ اب لگتا ہے کہ چھٹی ہو گئی، تو پھر وہ کیونکہ میری بھی جب سفر حج پر سعادت ملی تھی تو یہی تھا کہ ایک لوگ ایسے جس کو کہتے ہیں نا کمفرٹ زون میں ریلیکس، اب گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ہنسی مذاق، وہ رقت نہیں ہو رہی ہے، تو کیا کہیں گے اسی کیفیت کے بارے میں؟ بالکل حضور جیسا آپ فرما رہے ہیں ایسا ہی ہے کہ حج کے بعد جو ہے نا، بلکہ بعض لوگوں کا تو یہ بھی ہوتا ہے کہ یار وہ تاریخ کب آئے گی کہ ہمیں واپس جانا ہے، وہ کیفیات نہیں بن پا رہی ہوتی ان کی. وہ بات دراصل اس میں ہوتی یہی ہے کہ کسی عاشق رسول کی صحبت یہ بڑی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہم حج کے بعد، کیونکہ بندہ یہ ریلیکس فیل کر رہا ہوتا ہے کہ جناب میں نے جو فرض ادا کرنے آیا تھا نا، میں اس سے فارغ ہو گیا ہوں، میں نے وہ ادا کر لیا، اب گویا کہ میری چھٹی ہے. حالانکہ ایسا نہیں. دیکھیں حج سے پہلے بھی مکہ مکرمہ میں آپ جب تھے حدود حرم میں تو ایک نیکی 1,00,000 تھی، سبحان اللہ، بڑی پیاری اور بات. حج کے بعد بھی وہ 1,00,000 ہے. سبحان اللہ. یعنی وہ آفر جو آپ کو ملی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی، وہ ابھی بھی باقی ہے. ماشاءاللہ. اور اسی طرح یہ بات بھی پیش نظر رکھی جائے کہ ایک گناہ جو 1,00,000 تھا نا، وہ اب بھی ہے، وہ اب بھی 1,00,000 ہی ملے گا. تو اس لیے بندہ اللہ سے ڈرتا بھی رہے کہ یا رب العالمین تو کرم کر کہ میں ابھی بھی حرم میں ہوں، تیرے مقدس ترین شہر میں ہوں کہ جس نے تو نے یہ برکتیں عطا فرمائی ہیں. تو کوشش یہ کرے کہ اب تو بلکہ فرمایا گیا نا کہ حج مقبول کی نشانی کیا ہے کہ بندہ پہلے سے اچھا ہو کر آئے، پہلے سے اچھا ہو کر آئے. تو میں نے تو حج کے بعد مزید اپنے اعمال میں اضافہ کرنا ہے. میں نے پہلے قرآن پاک کا اگر میں آدھا پارا پڑھ رہا تھا نا، تو اب میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں پونا یا پورا پڑھوں. سبحان اللہ. اب پہلے میں درود پاک اگر 100 مرتبہ پڑھ رہا تھا تو میں 200 مرتبہ پڑھوں. ماشاءاللہ. تو نیکیوں میں اضافے کی طرف لگ جائیں. یعنی کہ اب یہ سوچ لے بندہ، میں تو یہ دعوت اسلام کے ماحول کی برکت ہے حضور کہ ایک چیز بار بار ذہن میں آ رہی تھی کہ یا رب العالمین تو نے یہ کرم کیا کہ میرا ایمان ہے کہ حدیث پاک میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق اور حق ہے. بے شک. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جسے حج کی سعادت عطا فرمائی وہ ایسا ہو گیا جیسے کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. میں نے رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب کو واٹس ایپ کیا تو اس وقت عرفات کے میدان میں تھا، ایک کیفیت تھی، تو میں نے کہا بس دعا کریں حضور کہ میں بھی مقبول حج کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. تو باپو کا واٹس ایپ کا رپلائی آیا، وسیم تم یہ کیسے سوچ رہے ہو کہ تمہارا حج مقبول نہیں ہے؟ کیا بات ہے. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ سعادت عطا کی ہے، یہ اس رب کریم کا کرم ہے، اور آج تم اپنا ایمان ہے تمہارا یہ کہ آج کے دن ایسے ہو گئے ہو جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا. وہ کہ کیفیت اس واٹس ایپ نے بھی نا حضور بس جو کیفیت بنا دی تھی نا، وہ بیان سے باہر ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یا اللہ تو نے ایسا کر دیا، اب میں گناہوں کی طرف نہ جاؤں، میں نافرمانیوں کی طرف نہ جاؤں. میں جیسے ہی کسی غلط کام کا سوچ ذہن میں آئے نا، فوراً سٹ پٹک کے ایک دم کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کی سعادت عطا فرمائی ہے، مجھے گناہوں سے بالکل ستھرا کر دیا، اب نہیں کرنا ہے کام، اب کسی غلط کام کی طرف نہیں جانا. تو ہمارے حاجی بھائی جو جن کو اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت عطا کی ہے، آپ بار بار سوچیں کہ یار نہیں، میری آنکھ کچھ غلط دیکھ رہی ہے، نہیں دیکھنا، میرا کان کچھ غلط سن رہا ہے، نہیں، میری زبان کچھ غلط نہیں، اب میرے رب نے کرم کر دیا، میں بڑھتا چلا جاؤں. کیا بات. مکہ مکرمہ میں بھی یہی ذہن رکھیں، مدینہ منورہ آ گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج کے بعد سعادت عطا فرمائی تو ایک کا 50,000 ہے. کیا بات ہے. نیکیوں میں اضافہ کرتے چلے. کیا بات. سنبھل کر گاؤں رکھنا حاجیوں، شہر مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. راہ ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم پر. سنبھل کے شہر مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو
واقعی بڑی پیاری بات ہمارے عدنان بھائی نے شعر پڑھا کہ سنبھل کے پاؤں رکھنا، واقعی ادب کا معاملہ ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو با ادب لوگوں کی صحبت ملتی ہے تو پھر وہ ادب ہی ادب ہوتا ہے، ورنہ جب نہیں ملتی تو لوگ موبائل میں، سیلفیوں میں، یہ بہت کلچر دیکھا گیا۔ حج پر بھی انہوں نے دیکھا ہوگا، عمرے پہ بھی دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہاں تو ایسا ہے کہ سانس بھی بندہ احتیاط سے لے کے سانس کی آوازیں بھی نہ آئے، قدم کے رکھنے کی بھی آواز پیدا نہ ہو، یعنی ایک کیفیت ایک آقا کی بارگاہ میں ہے، وہاں موبائل نکالنے کا ہوش کیسے رہے؟ کعبہ سامنے ہے، طواف ہو رہا ہے، موبائل نکالنے کا ہوش کیسے رہے؟ لیکن بس وہ ایک نہیں ہوتا، سوچ نہیں ذہن ہوتا۔ ظاہر بات ہے ہم تو لوگوں پر تو بدگمانی کیا کریں، لیکن ایک ظاہری طور پر نظر تو آتی ہے نا ایک چیز یہ کہ رکت، کیفیت، سوز، یہ آہستہ چل دیکھ آیا ہے کہاں، دیکھ آیا ہے کہاں، آہستہ چل ظاہر کوئے جنا، آہستہ چل بارگاہ ناز میں، آہستہ سب کچھ رائے گا، آہستہ چل دیکھ آیا ہے کہاں، دیکھ آیا ہے کہاں، آہستہ چل ظاہر کیا بات ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، مکے مدینے کی باتیں ہوں، حج کی یادیں ہوں تو پھر دل کرتا ہے کہ بندہ سنتا ہی چلا جائے، سنتا ہی چلا جائے، یہ باتیں کرتا ہی چلا جائے۔ اس کی اپنی ایک لذت ہے، اور یہ ہے دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مدنی ماحول، یہ ہے ہمارا پیارا پیارا مدنی چینل۔ اس کو دیکھا کریں، دیکھنے کی دعوت دیا کریں، ذوق بڑھتا ہے، عشق بڑھتا ہے، محبتیں بڑھتی ہیں۔ دعوت اسلامی کے ڈیجیٹل ایپس ہیں، وہ بھی جو ہے لوگوں کو دعوت دیں کہ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، مدنی چینل موبائل پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا وقت چونکہ ختم کی طرف ہے، اور مدینے کی بھی بہت ساری باتیں، حج کی بھی بہت ساری باتیں ذہن میں بھی آ رہی ہیں، کرنی بھی ہیں، تو کچھ کال لیتے ہیں ہم۔ رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، کچھ لوگ حاجیوں کو کہتے ہیں حاجی بن کر آ گئے ہیں تو اب یہ حاجی سخت ہو گیا اور حاجی اب اپنے حج کے پیسے نکالے گا، اس طرح حاجیوں کے بارے میں کہنا اور حاجی کا سخت ہونا، اور حاجی کو پورا سال مبارک سفر یاد کیسے رہے گا، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ وسیم بھائی جو سوال کیا ہے اگر مختصراً اس کا کوئی جواب دے دیا جائے۔ حضور یہ دراصل وہی بات ہے کہ بدگمانی والی کیفیت ہے، اور بلکہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت عطا فرما دی نا، اس کے بارے میں اچھا گمان بھی رکھیں، بلکہ اس کے پاس جا کے اپنی مغفرت کی دعا کروائیں۔ واہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی کی بھی مغفرت فرماتا ہے، اور جس کے لیے یہ بندہ استغفار کرے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ آپ حاجی کے پاس جائیں، ان سے دعائیں کرائیں اور ان سے برکتیں لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بھی وارے نیارے کرے گا۔ کیا بات ہے۔ میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں یہ بھی مشورہ دوں گا، عرض کروں گا، وسیم مدنی بھائی نے جیسے فرمایا کہ کئی لوگ نا لوگوں پر تنقید کرتے ہیں، کیا مقصد حاجت ہے؟ نیگیٹو مائنڈ، منفی ذہن، ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا، ان کے پاس بہت پیسے آ رہے ہیں، حج کو عمرے کو تفریح بنا لیا، پورا پورا خاندان جا رہا ہے، پورا پورا گھر جا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے پیسہ برس رہا ہے، جہاں سے بھی آ رہا ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، بالفرض میں عرض کر رہا ہوں بالفرض، تو اس کا جواب تو وہ دے گا نا، ہمیں تکلیف کیا ہے؟
ہمیں کسی نے کیا اس کا نگران بنایا ہے، کوئی پنچایت کمیٹی کا چیئرمین بنایا ہے، ہم کیا پورے خاندان، پورے محلے، پورے علاقے کے چودھری صاحب بن گئے ہیں، ہر گھر کی، ہر فرد کی ہم رپورٹ رکھیں گے، ٹھیک ہے، اس کے جو بھی وسائل ہیں جس طرح بھی جا رہا ہے، اگر اللہ نہ کرے وہ غلط ہے تو اپنا حساب دے گا۔ ہم کیوں بدگمانی کا وبال اپنے سر پر پال رہے ہیں؟ اپنے دل پر غور کریں، کہیں حسد تو نہیں ہو گیا، کہیں مجھے تکلیف تو نہیں ہے، مجھے ہے کیا تکلیف؟ اگر وہ جا رہا ہے، بلا ہوا ہے، اچھا وہ گناہ گار ہے، وہ یوں ہے، اس کے کرتوت دیکھو، تو آپ اس کا حساب دیں گے، اپنا حساب وہ دے گا۔ کیا ضرورت ہے کسی کے لیے نیگیٹو بات کرنے کی، نیگیٹو سوچنے کی؟ پازیٹیو سوچئے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، جو بھی مکے مدینے جاتے ہیں اور پھر مدینے سے جب رخصتی ہوتی ہے تو ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے نہیں بچہ جدا ہو رہا ماں سے، کلیجہ پھٹ رہا ہو کہ میں آقا کی بارگاہ میں آیا ہوں، یہ سبز گنبد کے نظارے، یہ سبز گنبد کے جلوے، آقا کی بارگاہ میں حاضریاں، یہاں سے درود و سلام پڑھنا، مدینے کی ہوائیں، مدینے کی فضائیں، گویا کلیجہ پھٹ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے مدنی چینل پر امیر اہل سنت کے مناظر بھی دیکھے، تو آئیے امیر اہل سنت کے الوداع کے وہ مناظر بھی دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ عدنان شیخ بھائی سے کو الوداع کا کلام بھی سنتے ہیں اور آپ سے اجازت بھی چاہیں گے۔ ہے آیا الوداع شاہ مدینہ، صدمہ ہجر کیسے سہوں گا، کس طرح شوق سے میں چلا دل کا غنچہ خوشی سے کھلا اب چھوٹتا ہے مدینہ، اب چھوٹتا ہے مدینہ، الوداع شاہ مدینہ، لو سلام آخری اب ہمارا، الوداع شاہ عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو گھر